बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर को ज़ेबा हैं कि जिसने चमन में शजर, शजर में गुले तर में समर, समर में शकर, दहन में ज़बां, ज़बां में बयां, बयां में हुस्न और हुस्न में अदा पैदा फरमाई। नाज़रीन गिरामी, आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आप देख रहे हैं रोशनी सबके लिए, और इस प्रोग्राम में हम जहां मुख्तलिफ़ अखलाकी इक़दार के हवाले से बात करते हैं, समाजी हवाले से बात करते हैं और दीगर ऐसे कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं कि जो इस्लाह मुआशरा के हवाले से बेहद ज़रूरी समझे जाते हैं। और दुनिया का हर मुआशरा अखलाकी इक़दार की पासदारी के हवाले से अपने रहने और बसने वालों को तालीम देता हुआ हमें नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद करम और एहसान है कि आज उसने हमें गुज़िश्ता से पैवस्ता मौजू अखलाकी इक़दार के हवाले से लबकुशाई का शरफ़ अता फ़रमाया है। और आज हम अखलाकी इक़दार के हवाले से ही एक इंतहाई अहम कदर गुस्से के हवाले से, एग्रेशन के हवाले से, और वो जज्बात के जो गैज़ो ग़ज़ब के जज्बात होते हैं कि जो इंसान पर हावी हो जाते हैं, कि जिस हालत में इंसान बहुत से ऐसे फ़ैसले कर बैठता है कि जो उसे नहीं करने चाहिए। इस्लाम गुस्से के हवाले से हमें क्या तालीम देता है। और नाज़रीन गिरामी, जब हम इस इंसानी नफ्सियात का मुताला करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो ये बात हमारे सामने वाज़े हो जाती है कि इंसान इस कदर ताकतवर है कि पहाड़ और समंदर भी इसके कदमों की ठोकरों में हैं, और कमज़ोर इस कदर है कि पहाड़ का एक मामूली सा संगरेज़ा भी इसकी मौत के लिए काफ़ी है, पानी का एक मामूली सा तलातुम भी इसकी मौत के लिए काफ़ी है, और लतीफ़ ऐसा कि गुंचा व गुल भी इस पर निसार हो जाएं, और अगर साहिब ज़ौक़ नहीं है तो फिर कसीफ़ ऐसा कि शायद ही कोई अखलाकी और मादी आलाइश इसका मुकाबला कर सके। अगर मोहब्बत करे तो फिर बादे नसीम और शबनम से भी ज़्यादा खुनक, और अगर उतर आए दुश्मनी पर, अगर उतर आए अदावत पर, तो फिर आतिश फिशा भी इसकी गर्मी अदावत पर शर्मा जाए। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी फितरत का एक इंतहाई अहम उन्सर, एक इंतहाई अहम पहलू कि जिसे हम एग्रेशन कहते हैं, जारियत कहते हैं, जिसे हम ऐसे जज्बाती हालात में इंसान को, जब वो मामलात इंसान से सादिर होते हैं, तो हम कहते हैं सिंपली वन वर्ड में इसे हम यूँ डिस्क्राइब करते हैं कि इंसान को जब शदीद गुस्सा आता है तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, और इस्लाम इस हवाले से हमें शरई रोशनी में क्या तालीमात देता है। और आज इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमारे पैनल में तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन, और मैं आज के इस नशिस्त ख़ास में खुशामदीद कहता हूँ जनाब मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को। कलामा साहब, आज आप हमारी इस बज़्म में मोतबर में तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही एक और इंतहाई मारूफ़ आलिम दीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत जनाब मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहब, आपको भी आज रोशनी की इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ा रहा हूँ, और सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा कि ये इरशाद फरमाइएगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गुस्से के हवाले से हमें क्या तालीमात इरशाद फरमाई गई हैं, और कलाम इलाही इस हवाले से क्या तालीम देता है बंदगान खुदा को। और ये भी इरशाद फरमाइएगा कि क्या गुस्सा करना किसी ऐसे मौके पर ज़रूरी भी है, इंसान अपने जज्बात का इजहार कर सकता है, या गुस्से को काबू में रखना और ये तमाम मामलात इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या इरशाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद किताब हिदायत है, ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया गया है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब अखलाक है। सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम दीन अखलाक है, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम नबी अखलाक हैं, बल्कि मुअल्लिम अखलाक हैं, और कुरान हमारी किताब अखलाक है। तो जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, अखलाकी अक़दार हैं, उन तमाम को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बहुत
احسن انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، اس پہ ابھارا بھی گیا ہے، اور جو اس کے متضاد اخلاقی خامیاں ہیں ان سے روکا بھی گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ان کو شدید واشگاف الفاظ میں کنڈیم کرتا ہے، اس کی باقاعدہ مذمت کرتا ہے، صحیح. اور جو ان سے بچتا ہے اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید فضائل بھی بیان فرماتا ہے. تو یہ ہم غصے کو دیکھیں جسے اینگر کہتے ہیں، تو یہ غصہ جو ہے یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں بھی ہمیں اس سے بچنے والے کے لیے، اسے پینے والے کے لیے، اس غصے کو جھٹکنے والے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، تھورولی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سورہ شورى کے اندر ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے جہاں اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے وصف بیان ہوئے ہیں. تو وہاں پر باقاعدہ ایک وصف یہ بیان فرمایا گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ کرتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اکبر. درگزر یہ کرتے مومن ہیں. کی صفت یہ ہے. مومن کی صفات میں سے اس کو بطور خاص جو چند صفتیں وہاں ہائی لائٹ کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کی یہ نشانی بیان کر دی کہ اہل ایمان تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جنہیں غصہ آئے تو وہ اس غصے کی بنا پر آگے کسی سے انتزاعات کے لیے انتقامی کاروائی کرنے کی بجائے اسے درگزر کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں. ذات کی میں نے قید اس لیے لگائی کہ جو غصہ حدود اللہ کے لیے ہو، جو غصہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہو، جو احکام شریعہ کے نفاذ کے لیے ہو، جو تربیت کے لیے ہو، وہ غصہ اپنی جگہ مناسب اور معتدل انداز میں ضروری ہے، وہ ضروری ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے کلام بھی کریں گے تفصیل سے. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ غصے سے بچنے کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بیان فرماتا ہے. تو ایک تو قرآن نے اہل ایمان کا وصف بیان کر دیا کہ اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، انتقامی کاروائی نہیں لیتے. دوسرا میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کو، تو جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو آگے ان متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں. تو ان اوصاف میں آگے اس وصف کو پھر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، والعافین عن الناس. اور پھر آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے، بھلائی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. تو اب یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں جو جنت تیار کی گئی متقین کے لیے، اور پھر آگے یہ وصف بیان فرمایا، تو پتہ چلا کہ متقین جو ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. دوسرا یہ پتہ چلا کہ جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تیسری بات، ہم اس جب آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیاں اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل سے عبارت نظر آتی ہیں. تو ہمارے اسلاف جو ہے بزرگان دین، شخصیات اسلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، فقہا، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، یہ سارے کے سارے جو ہے قرآن کے نور سے منور تھے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے تھے. تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت ہمیں باقاعدہ یہ واقعہ ملتا ہے کتب کے اندر. بعض کتابوں کے اندر امام زین العابدین رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اور بعض کتابوں میں سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام جعفر صادق کے حوالے سے نقل کیا ہے، تو اس لیے میں وہ والا ذکر کر دیتا ہوں. بعض میں کنیز کا ذکر ہے، بعض میں جو ہے غلام کا ذکر ہے. امام جعفر صادق والا واقعہ جو علامہ ابن جوزی نے نقل کیا، انہوں نے غلام کا ذکر کیا. کہتے ہیں ایک دفعہ غلام وضو کرا رہا تھا، برتن سے پانی گرا اور پانی گر گیا ان پر، تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آگے سے آیت پڑھ دی غلام نے والقاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. تو آپ نے فوراً فرمایا قد قدمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے اگلا حصہ پڑھا آیت کا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تم سے درگزر کیا. اس نے اگلا حصہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں سے پیار کرتا ہے. تو امام نے آگے سے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. ولک علی 1000 درہم، اور مجھ پہ 1000 درہم لازم ہے تیرے لیے، اور اس کو 1000 درہم بھی عطا فرمایا، آزاد بھی کر دیا. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب اس اہم موضوع پر، اس بہت ہی وقیع اور وسیع موضوع پر اپنا اظہار خیال پیش فرما رہے ہیں. ناظرین گرامی قدر، انسان جو ہے وہ مجموعہ ازداد ہے، کئی ضدوں کی جمع ہے. انسان ہر طرح کا
تاثر انسان کے اندر موجود ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، ہنسنا کھلکھلانا بھی ہے، اور ایگریشن غصہ بھی انسانی فطرت کا بنیادی جزو ہے۔ علامہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے تعلیمات نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں ہمیں غصے کو ضبط کرنے کے حوالے سے، اس پر قابو پانے کے حوالے سے کیا ارشادات ملتے ہیں؟ اور وہی ساتھ ہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کہیں ہمیں یہ بھی تعلیمات نبوی سے یہ حکم ملتا ہے کہ کس موقع پر غصہ کیا بھی جا سکتا ہے؟ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ عدنان بھائی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ اشرف ہے، اکرم ہے، معظم ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کیفیات، احساسات و جذبات عطا فرمائے۔ جی، جہاں اس کی طبیعت میں محبت و چاہت ہے، الفت ہے، اور ایک دوسرے پر وارفتگی کی ایک کیفیت ہے، اسی کے ساتھ ہمیں انسان کی ہی طبیعت میں غیظ و غضب کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور مطلقاً جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ مطلقاً مذموم بھی نہیں ہے، مطلقاً محمود بھی نہیں ہے، بعض اس کی صورتیں ہیں جو محمود ہیں اور بعض اس کی مذموم ہیں، اور قرآن و سنت میں جس کی بھی مذمت بیان فرمائی گئی، جس سے منع فرمایا گیا، وہ ساری مذموم صورتیں ہیں اس کی، کہ جو انسان کو بذات خود وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہو اور دیگر جو ناپسندیدہ امور ہیں اس کی طرف لے جانے والا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں، حضور کا اپنا اسوہ مبارک، آپ کے اخلاق مبارک، ان کا اگر معاملہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے دین کے علاوہ دینی معاملات، دینی حدود سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلال کی کیفیت تھی اور حضور کے غضب کی کیفیات رہتی تھی، لیکن اپنی ذات کے لیے یا دنیاوی کسی غرض کے لیے یا دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ اور جلال نہیں فرمایا۔ حضور تو رحمت للعالمین۔ علامہ صاحب ہم اس گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر خصوصی پروگرام روشنی سب کے لیے، اور ہم آج جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایگریشن، جارحیت، اور وہ کیفیات کہ جو انسان پر صادر ہو جایا کرتی ہیں، انسان پر جن کا ورود ہو جاتا ہے۔ غصہ کہتے ہیں ہم اسے سمپلی طور پر، اور کیا غصے کے حوالے سے ہمیں احکامات قرآن ملتے ہیں، غصے کے حوالے سے ہمیں تعلیمات نبوی کیا اس حوالے سے ہمیں شرعی روشنی میں ملتی ہے۔ ہم اس پر مفتیان اکرام سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور اگلا سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت، جو شخص غصہ کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص کہ جسے بہت غصہ آتا ہے، اور اگر وہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اسے نہیں کہنی چاہیے، اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کے سبب ہمیں جہاں دنیاوی طور پر بڑے بگاڑ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتے ہیں، آپس میں آپسی تعلقات، باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہیں کیا اس کے دینی نقصانات بھی ہیں حضرت؟ اس حوالے سے میں بنیادی طور پر چاہوں گا کہ آپ کچھ عرض کریں۔ دیکھیں، غصہ جو ہے نا وہ دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی بنا پر دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں اور گھر اجڑتے ہیں، بس ایسا نہیں آخرت میں اس کا کوئی معاملہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غصہ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، آخرت کو تو پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، پہلے اس دنیا کے اندر دینی معاملات کو ڈسٹرب کرے گا۔ دینی معاملات ڈسٹرب ہوں گے تو وہ آگے آپ کی آخرت کی خرابی کا سبب یہ چیزیں بنیں گی۔ تو غصہ جو ہے آپ دیکھیں، اسی غصے کی وجہ سے لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بار بار غصہ آتا ہے نا، کسی کی کسی بات پر غصہ آ گیا تو اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں حسد کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو اب غصہ یہاں سبب بنا حسد کا۔ اسی طرح لوگ غصے کی وجہ سے اگلوں کی غیبت کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ غصے کی وجہ سے اگلوں پہ تہمت بھی لگا دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اس نے کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو آپ نے بدلہ اتارنے کے لیے بدلہ نہیں اتار پائے تو بعد میں آپ نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اس کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے جو یہ تہمت اور الزام تراشی کا معاملہ ہوا، یہ معاملہ بھی سارے کا سارا اس غصے کا جو ہے یہ دینی نقصان ہے۔ جی، مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، اور وقفے سے قبل علامہ صاحب آپ جس اہم نقطے کے حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا وہاں سے بھی ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں، اور ساتھ ہی غصہ کرنے والے شخص کے لیے جس طرح مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اسے بہت سے ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جو معاشرتی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں
اور آخرت میں بھی اس کے حوالے سے اس کی سخت گرفت ہوگی. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جب غصہ کیا جائے تو ہم ان تمام تر معاملات کو ملحوظی نہ رکھیں بلکہ ازحد ضروری ہے, اور ایسے شخص کو دینی اعتبار سے اور جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں, ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان بھائی, غصہ جس طرح اس سے پہلے کلام کیا گیا کہ بعض صورتیں اس کی محمود ہیں اور بعض مذموم ہیں. انسان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور کیفیات اور اس کے احساسات عطا فرمائے ہیں تو یقیناً یہ عبث و بیکار نہیں ہے. اگر غصہ اور غیظ و غضب کی بھی ایک کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ کیفیت عبث نہیں رکھی بلکہ اس کا صحیح مصرف بھی ہے. اگر صحیح مصرف میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ محمود ہے, اور اگر مصرف کے علاوہ اس کو استعمال کیا جائے جو ناپسندیدہ طور پر ہو یا ناپسندیدہ کسی عمل کی طرف لے جانے والا ہو تو یقیناً یہ مذموم ہے. اور اسی سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکیداً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے, یا رسول اللہ کوئی وصیت فرمائے تو حضور تاکیداً فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 3 مرتبہ حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائے. تو تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو. یعنی اپنے جذبات میں ٹھہراؤ لاؤ, اپنی گفتگو میں, اپنے طور طریقے میں ایک اخلاقیات ہوں, اچھا رویہ ہو, ایک اچھی زبان استعمال کی جائے, اچھی کیفیات ہوں تاکہ وہ اخلاقی اقدار کو اپنایا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو جنت میں لے جانے والا ہو. تو حضور نے ان سے متعلق بھی فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو, اپنے غصے پر قابو پاؤ, اللہ رب العالمین تمہیں داخل جنت فرمائے گا. یعنی حضور کا ایک تو تاکیداً تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ تم اپنی تربیت میں اس چیز کو شامل کرو, اپنے معمولات میں شامل کرو کہ تم غصہ نہ کیا کرو. پھر جو غصہ نہ کرے اس پر قابو پا لے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دوسرے کو درگزر کرے, معاف کر دے, تو اللہ رب العالمین اسے بدلہ کیا عطا فرماتا ہے, صلہ کیا عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں داخل جنت فرما دے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی اگر انتہائی ناگزیر معاملہ بھی ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہ فرماتے. ایک آپ کے غلام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے ان کو بھیجا اور کافی تاخیر کر دی, کافی دیر کر دی, اور اس کام میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تھا اور حضور نے حکم فرمایا تھا تو ویسا نہ ہو سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ ایک انسانی فطرت و انسانی طبیعت ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے, لیکن حضور نے اس معاملے میں بھی, اس مرحلے پر بھی ہمیں یہ درس دیا, یہ سبق دیا کہ کوئی بھی ناپسندیدہ عمل, کیونکہ غلام ہے یا ملازم ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی ہمارا کسی سے ایسا معاملہ جڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس سے بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ معاملات کیا کرنے. حضور نے اس موقع پر بھی تربیت فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا معاملہ سامنے نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں تمہیں اس مسواک سے مارتا. یعنی حضور نے, اور یہاں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو یہ مسواک سے آگے بات نہ جائے, یعنی مارنا پیٹنا اور دیگر اس طرح کے, اور وہ بھی تادیباً ہوں. جی ہاں, یعنی وہ بالکل ہڈیاں توڑنے والا کہ جو ایگریشن ہے اور جو ہمارے ہاں عدم برداشت کا جو ایک رجحان ہے وہ دنیا میں کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, ہر شخص اس حوالے سے ایگری کرے گا یقیناً کہ ہمارے ہاں عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ساتھ؟ آج ہمارے معاشرے میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان سے متعلق اگر مطالعہ کیا جائے تو کئی درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے کیسز ملیں گے کہ جو جذبات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے اس جرم میں مبتلا ہوئے. بعض مرتبہ جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ انسان جو ناپسندیدہ اس کا رد عمل ہے وہ سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر کسی پہ غصہ کیا ہے تو زبانی اس کو گالم گلوچ کرے گا اور ہاتھا پائی تک بات چلی جائے گی, بلکہ بعض مرتبہ تو قتل و غارت تک یہ معاملات چلے جاتے ہیں. یعنی اس غصے کی وجہ سے اور اپنے جذبات کو قابو نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. معاشرے میں ایک طرح کی افراتفری پھیل جاتی ہے اور پھر وہ خود بھی اپنی ایک چھوٹی سی ایک کیفیت, یعنی غصہ ہے جس کو وہ قابو کر سکتا ہے, تو اس کیفیت کو قابو نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھر اس جرم کی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں ایسے معاملات پر کہ جو اپنی ذات سے متعلق ہیں یا دنیاوی مادی اشیاء سے متعلق ہیں, وہاں اس کا بہترین حل فرمایا گیا کہ اس کیفیت کو قابو کرنے کے لیے, اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کرو. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بجھاتی. یعنی اللہ کے غضب کا جو ایک معاملہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے والا
اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انسان اپنے غضب پر قابو پا لے. صحیح. انسان اپنے غضب پر قابو پائے گا، اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کی جو ناراضگی کی کیفیت ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، اور ہم ناظرین محترم آج اس وسیع اور وقیع مضمون کا، اس موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہم گزشتہ سے پیوستہ اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کے کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں، جس میں دیانتداری بھی ہے، امانت داری بھی ہے، اعلیٰ اخلاقی اوصاف بھی ہیں، وہیں انسان کے لیے یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل اس طور پر ہو کہ اس سے غصہ صادر نہ ہو، اسے اپنے جذبات پر از حد قابو ہو، اور وہ جب کچھ کہے تو وہ بات کہے کہ جو مخلوق خداوندی کی بھلائی کے لیے ہو. کوئی ایسی بات زبان سے صادر نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کے بندوں کی دل آزاری ہو. اور یہ بہت بڑا فرمان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کے مخلوق، اللہ کے کنبے کی دل آزاری ہماری زبان سے نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہماری ہر بات خیر کے ساتھ ہو، ہمارے ہر جملے سے جو بات صادر ہو وہ لوگوں کی بھلائی کی بات ہو اور لوگ جس سے فائدہ اٹھا سکیں. کوئی ایسی بات ہماری زبان سے سرزد نہ ہو جائے کہ جو ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری اخروی ناکامی کا سبب بن جائے. اور ناظرین گرامی، آج ہم اسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی صاحب. مفتی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے آغاز میں بھی اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی کہ کیا ہمیں غصہ کرنے کے حوالے سے کیا ایسے احکامات ملتے ہیں کہ جن مواقع پر ہم غصہ کر سکتے ہیں، کہ جہاں پر دینی حمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس معاملے میں اپنے جذبات کا از حد اظہار کرے. کیا فرمائیں گے حضرت ضمناً اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی سرشت میں ہے، اور جو چیز انسان کی سرشت میں ہو، طبیعت میں ہو، اس سے روکا نہیں جاتا، اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. تو غصے سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا، غصے کو مطلقاً ناپسند قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بعض مواقع پر غصہ آنا ضروری ہے اور بعض مواقع پر غصہ آنا مستحسن ہے. تو غصے کا جو بیجا اظہار ہے، غصے کا غلط اظہار جو ہے، یہ اصل کنڈیم اس کو کیا گیا، اصل مذمت اس کی ہے کہ غصے کا آپ نے غلط اظہار نہیں کرنا، ضرورت سے زائد اظہار نہیں کرنا. باقی جو غصہ دینی ضرورت کی بنا پر ہے وہ غصہ تو لازم ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدود کو پامال کر رہا ہو تو اس پر اگر غصہ نہیں آئے گا تو سزا کیسے دیں گے؟ حاکم سزا کیسے نافذ کرے گا؟ غصہ آئے گا تو سزا نافذ کرے گا. قاضی فیصلہ کیسے کرے گا؟ غصہ آئے گا تو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. والدین تربیت کیسے کریں گے؟ اساتذہ تربیت کیسے کریں گے؟ اگر جو ہے وہ تعدیبی کارروائی کرنا جو ضروری ہے بعض مواقع پر، وہ تعدیبی کارروائی کیسے ہوگی اگر غصہ ہی نہیں آئے گا سرے سے؟ تو کہتے ہیں جناب یہ بہت ٹھنڈے ہیں، بہت ٹھنڈے. تو یہ بہت ٹھنڈا ہونا جو ہے یہ تفریط ہے. جیسے ایک افراط ہے تو ایک تفریط ہے. جیسے ایسا ہونا کہ آتش زیر پا ہونا، جیسے یہ افراط ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے ایسا ہے جیسے آگ لگی ہو. اتنا غصہ کھولتا دماغ ہو ہر وقت، بہت سی مثالیں اس حوالے سے دی بہت سی جاتی ہیں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں. بالکل ہر وقت جو ہے وہ غصہ ناک پہ ہونا، یہ بھی افراط ہے. یہ وہ انتہا ہے. اور دوسری طرف وہ انتہا ہے کہ جو غصہ کرنے والی باتیں ہیں جن پہ غصہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، وہاں بھی غصہ نہ کیا جائے، وہاں بھی درگزر کر دیا جائے، بالکل ٹھنڈا رہے معاملہ. تو یہ تفریط ہے، وہ افراط ہے، یہ تفریط ہے. اصل اعتدال کی راہ ہونی چاہیے. الاعتدال حلیت الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے. اعتدال سے جو ہے وہ کام لیا جائے. سبحان اللہ. ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے. ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج ہم انتہائی اہم اخلاقی اقدار کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع اور ایک انتہائی اہم رویہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہر فرد کے اندر نظر آتا ہے وہ ہے ایگریشن، غصہ، جارحیت. اور ناظرین محترم، آج اس انتہائی اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتیان اکرام تشریف فرمائے. مفتی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں. وقفے سے قبل آپ جس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا اسی حوالے سے مزید روشنی ڈالیے کہ ایگریشن کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ
کہاں کہاں کس طور پر کتنا ضروری ہے کیا جا میں ذکر کر رہا تھا کہ 3 الگ الگ باتیں ہیں، ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط اور ایک ہے اعتدال۔ افراط مانا زیادتی اس انتہا پر، اور تفریط مانا جو ہے وہ کمی کوتاہی اس انتہا پر، یعنی یہ 2 انتہائیں ہیں اور اس کے بیچ کی ایک راہ ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ میانہ روی ہوتی ہے، خیر الامور اوساطھا، سب سے اچھا امر کون سا ہوتا ہے؟ جو بیچ والا راستہ ہوتا ہے، تو بیچ کی راہ، اعتدال کی راہ، الاعتدال حلیت الرجال۔ تو جس طرح ہر وقت غصہ کرنا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت جو ہے ناک پہ جو ہے وہ غصے کو رکھنا، یہ غلط ہے، تو اسی طرح بالکل ہر وقت جو ہے وہ سموتھ رہنا، ہر وقت جو ہے وہ غصے کی جو بات ہے اور جہاں غصے کا اظہار شرعاً ضروری ہے وہاں غصے کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی خرابی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بالخصوص انتظامیہ کے لیے جو منتظمہ ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی، کسی بھی ادارے کی جو منتظمہ ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ تعلیم سے ہٹ کر دیگر ادارے ہوں، کسی بھی سیکٹر کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، اور ایون کہ ریاست بھی، تو ہر جگہ ادارے میں انتظام کے لیے اس سے کام لینا ناگزیر ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ سرے سے غصہ کریں گے ہی نہیں، جائز غصہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ واجب غصہ بھی نہیں کریں گے، تو سارا نظام تتر بتر ہو جائے گا، دھرم برم ہو جائے گا۔ تو نظام برقرار رکھنے کے لیے، نظام کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے جائز اور ضروری غصہ وہ لازم ہے، وہ کرنا ہے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے اس غصے کے اندر کہ اس غصے میں آپ حد سے تجاوز نہ کریں۔ جی حضرت، اعتدال کی بہت ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے، نہیں ایسا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ نامناسب رویہ بھی اختیار کر لیا جاتا ہے، جو کہ غیر اعتدالی بالکل صحیح بات ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جو آپ کا ماتحت ہے، کوئی بھی ہے جو آپ کے پاس کام کرتا ہے، آپ نے اس پہ غصہ کرنا ہے، تو آپ اس پہ غصہ کریں، زجر کریں، توبیخ کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ بلا وجہ اسے ذلیل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کہ اس کو گالی آپ دینا شروع کر دیں، آپ اس کے جو ہے نا ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، آپ اس کا جینا دو بھر کر دیں، یہ نہیں۔ آپ انتقام، ذاتی انتقام کی طرف نہ جائیں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ جتنی اگلے کی نالائکی ہے، اس نالائکی کے مطابق اگلے کو مناسب تنبیہ کرنا، اور اگر تادیبی کاروائی ضروری ہے، سزا ضروری ہے، تو مناسب سزا دینا، یہ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے اپنے دل کے اندر اگلے کا بغض اور کینہ بٹھا لیں اور پھر اس کینے اور جو کہ ہمارے ہاں کے ایک پروفیشنل سیکٹر میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی عروج پر ہیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر پروفیشنل سیکٹر میں، اداروں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جس طرح یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو آپ ہر ادارے میں ایسا پائیں گے، لیکن میجورٹی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پر ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ لوگ اپنی جو روزی ہے، حلال روزی، اسے بآسانی سے ان تمام انداز سے کہ جو آدمی اپنی 100% ایفرٹس جن معاملات میں پیش کر سکتا ہے، وہ اس سے کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا وہ تمام کیفیات کے جو اس کے ذہن پر حاوی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باعث وہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کام کو صحیح طور پر سر انجام نہیں دے پاتا ہے۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں۔ مفتی صاحب، غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ صرف بڑے، وہ لوگ کہ جو میچور ایج میں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے بھی اس میں بہت زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس نہج پر ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں تعلیم دینی چاہیے ایگریشن سے بچنے کے لیے، غصے سے بچنے کے لیے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کے قہر پر، اس کے غضب پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم اس پر قادر ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں، تو اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قادر ہے کہ وہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پرسش فرمائے، ہمارے اعمال کے بارے میں وہ ہم سے مواخذہ فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین جبار و قہار ہونے کے باوجود اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح وہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی کہ الخلق یعل اللہ، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم فرماتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. جی ہاں. یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کا جو یہ کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس وجہ سے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا. جی. پھر ہم ایک عام سی بات ہے نا کہ ہم یہ تصور میں لائیں کہ اگر ہم بھی اسی کیفیت کا معاملہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ہماری جو ایک عزت ہے، ہماری جو حیثیت ہے، اور ایک سنجیدگی والی ہماری جو ایک پہچان ہے، تو وہ باقی نہیں رہے گی. سامنے والا جو ہے وہ ہماری عزت پر حملہ کرے گا، ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہماری ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہم ایسے کسی سلسلے کو آگے بڑھائیں ہی کیوں کہ جس کا ایک نہ ایک انجام، کوئی نہ کوئی، یعنی کہ راستہ ایسا آنے والا ہے، موڑ ایسا آنے والا ہے کہ جس سے ہماری عزت کی خرابی وہ وابستہ اور ہے. حضرت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں، ایک ہے سنجیدگی اور ایک جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگریشن، غصہ. تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ میں انسان اپنی شخصیت میں اس حوالے سے بیلنس رکھے کہ سنجیدگی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ غصے کی صورت میں لوگوں کے سامنے صادر ہو جائے. قرآن کریم میں اس کا ایک خوبصورت حل جو بیان فرمایا گیا، ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی وہ برابر نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کسی کو درگزر کریں، اللہ رب العالمین وہ ملاحظہ فرمانے والا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. پھر یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوگا، اس کا انجام کیا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے کیا دیا جائے گا قرآن کریم میں، اور دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہمارے سامنے. قرآن کریم میں فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. یعنی ایسی جو کیفیات ہے تمہارے دشمن کی طرف سے، تمہارے مخالف کی طرف سے، تو اس کو تم ایک بہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرو، بہترین طریقے سے اس کو دور کرو. تو اس کا صلہ کیا ہوگا دنیا میں، اس کی برکات کیا تم دیکھو گے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی، دشمنی تھی، کانہ ولی حمیم، تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا آپس میں گہرے دوست ہیں. یعنی آج تم اگر کسی کے برے برتاؤ کا بھی سلوک جو اس کا کیا جا رہا ہے اور ایسی کیفیات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تم انتہائی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ تم اگر پیش آؤ گے تو فرمایا کہ کانہ ولی حمیم. لیکن فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ جو اس کیفیت کو پانے والے ہیں، یہ صبر والے جو ہوتے ہیں، اپنے اوپر برداشت کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس کیفیت کو پانے والے ہوتے ہیں. اور جو اس کیفیت کو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے بڑا حصہ اور بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے. تو اجر پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کسی کو معاف کریں گے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جو قدرت ہونے کے باوجود کسی کو معاف فرما دے تو اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اس کو یہ پیشکش فرمائے گا، اس کے سامنے ساری جنت کو پیش فرما دیا جائے گا. اپنی مرضی سے جس نعمت کا انتخاب کرنا چاہے اللہ رب العالمین اسے وہ نعمت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین گرامی قدر، آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں. مفتی صاحب، آخر میں کیا پیغام اس حوالے سے آپ دنیا بھر میں ARYQ TV کے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ غصہ، ایگریشن اور ایسے تمام تر جو جذبات ہیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں یقیناً، لیکن اس سے کس حد تک ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کی کیا بنیادی باتیں آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے آخر میں پیغام کی صورت میں، کہ ہمارے ہاں جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک نتیجہ آج کی اس گفتگو سے اخذ کر سکیں؟ کیا کہیں؟ دیکھیں، دنیا بھر کے اندر مختلف کمپنیز کے اندر اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ نشستیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ کورسز جو ہے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ضبط نفس کرنا ہے، کس طرح غصے پہ آپ نے قابو پانا ہے، کس طرح اگلے کی تلخ بات کو بھی آپ نے خوش دلی کے ساتھ سننا ہے، آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے. یہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ کورس ڈیزائن ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ پبلک ڈیلنگ کا ایک اصول ہے، کا یہ حصہ ہے. بالکل. جی ہاں، خوش اخلاقی. تو یہ اور بہترین اصول ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ اس طرح کے جو کورسز ہیں ان کورسز کا حصہ بننا یا ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ غور کیا جائے
کہ غصہ معاف کر دینے کے حوالے سے، درگزر کر دینے کے حوالے سے، غصہ پی جانے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اگر میں درگزر کروں گا تو مجھے یہ فضائل ملیں گے، تو بھی جو ہے نا غصہ کنٹرول کرنے میں انسان کو مدد ملے گی۔ اسی طرح تعوذ کا استعمال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا بار بار، اللہ حول شریف کی کثرت، یہ بھی غصے کو قابو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور پھر جو حدیث کے اندر بتایا گیا کہ غصہ آئے بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اسی طرح کہیں اگر آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں تو باہر تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں چلے جائیں، تھوڑا تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کی وجہ سے انسان کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگا تو آپ اس غصے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ جی، اور میں کہتا ہوں آپ اچھا تصور کریں، کعبہ مشرفہ کا تصور کریں، مدینہ منورہ کا تصور کریں، تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ویسے ہی آپ کے اندر نرمی آ جائے گی۔ تو یہ اچھے خیالات کریں اور تعوذ پڑھیں، اور بزرگان دین کے حالات اور سیرت مصطفیٰ علیہ طیبہ ثنا اس کا مطالعہ کریں۔ ان کا مطالعہ آپ کو غصے پہ قابو پانے میں مدد دے گا کہ کس طرح بزرگان دین جو ہے وہ ذات کے لیے غصہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے، اور جائز اور ضروری غصہ کیا کرتے تھے۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب، آج آپ ہماری اس نشست خاص میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو تشریف لانے پر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رہے۔ بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ نے فرمائی، اور ناظرین گرامی قدر، میں دونوں مفتیان کرام کے شکریہ کے بعد آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن کو ARYQ-TV سے براہ راست ملاحظہ فرمایا، اور ہم انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے کہ جس کا ایک انتہائی اہم عنصر غصہ ہے، کہ جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ایک اور پروگرام میں آپ سے روشنی کے اسی سیٹ پر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔